बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि क्या हम बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। बैठकर नमाज अदा करना कोई गुनाह तो नहीं, नीज़ हमें बैठकर नमाज अदा करने पर सवाब मिलेगा भी या नहीं। नाज़रीन, तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। नाज़रीन, बैठकर नमाज पढ़ना एक राज है जिसे 80% लोग नहीं जानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसके घर में ये 3 चीजें नाजिल कर देता है। पहली चीज ये कि क्या बैठकर नमाज पढ़ने से घर में गुर्बत आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बूढ़े हजरात या नौजवान बैठकर नमाज पढ़ते हैं उनके घर अल्लाह ताला ये 3 चीजें नाजिल फरमाता है। नाज़रीन, नमाज दीन इस्लाम का सबसे अहम रुकन है जो बंदे को बराह रास्त अल्लाह ताला से जोड़ती है। लेकिन बाज़-औक़ात इंसान बीमारी, कमजोरी या किसी उज़्र की वजह से खड़े होकर नमाज अदा करने से कासिर होता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि बैठकर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है। क्या ये जायज है? क्या इससे नमाज की फजीलत पर कमी आती है? क्या बैठकर नमाज पढ़ने से वही सवाब मिलेगा जो खड़े होकर पढ़ने में है? कुछ लोग ये समझते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ना सिर्फ बीमारियों के लिए है, जबकि कुछ लोग बगैर किसी शदीद उज़्र के भी बैठकर नमाज अदा करते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि शरीयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया, सहाबा कराम और फुकहा का मौक़िफ़ है और किस हालत में बैठकर नमाज पढ़ना जायज है और कब नाजायज होता है। इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन तमाम सवालात के जवाबात तफसील से समझेंगे ताकि कोई भी गलत फहमी बाकी ना रहे और हम अपनी नमाज को शरीयत के मुताबिक दुरुस्त अदा कर सकें। अगर आप भी बैठकर नमाज के मसले से मुताल्लिक रहनुमाई चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि किन सूरतों में बैठकर नमाज पढ़ना अफजल और किन हालात में खड़े होकर भी नमाज पढ़नी चाहिए, वो इस वीडियो पर मुकम्मल देखें ताकि आपकी इबादत शरीयत के मुताबिक हो और आप इस बारे में मुकम्मल आगाही हासिल कर सके। नाज़रीन, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ दीन की ज़ाहिरी इबादत को तो हम जानते हैं, लेकिन उनके बातनी इसरार और रूहानी असरात से गाफिल हो चुके हैं। नमाज जो कि मोमिन की मिराज है, सिर्फ खड़े होकर ही नहीं पढ़ी जाती, बल्कि शरीयत ने इस अजीम इबादत को हर हाल में अदा करने की सहूलत दी है, चाहे इंसान खड़ा हो, बैठा हो, लेटा हो या इशारे से अदा करे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ने में ऐसा एक राज छुपा है जिससे 80% लोग मुसलमान ला इल्म हैं। ये कोई आम बात नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस तरीका इबादत को इख्तियार किया और उसे उम्मत के लिए भी आसान बनाकर पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हमें हैरान कर देता है कि जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला इस घर में 3 चीजें नाज़िल फरमा देता है। सोचिए, एक ऐसा अमल जो बज़ाहिर कमजोर या मजूर अफराद के लिए रियायत के तौर पर दिया गया, इसमें अल्लाह ताला ने ऐसी रूहानी बरकतें छुपा रखी हों जो आम आंख से या आम नजर से ओझल हैं। ये वो नुक्ता है जिस पर उसकी तख्लीक की बुनियाद रखी है। आज हम सिर्फ नमाज के ज़ाहरी पहलू पर बात करते हैं, कितनी रकत, कौन सा वक्त, कौन सी दुआ, लेकिन नमाज का जो रूहानी पहलू है, जो दिल को नर्म करता है, आंखों को नम करता है, जो रब से ताल्लुक को मजबूत करता है, इस बात करना जैसे हमारी आदत से निकल चुका है। बैठकर नमाज पढ़ना इस रूहानियत की एक छुपी हुई कुंजी है। आज के इस दौर में जहां जिस्मानी कमजोरी, बुढ़ापा, बीमारी या दुनियावी मसरूफियात की वजह से बहुत से लोग मुकम्मल क़याम के साथ नमाज अदा नहीं कर पाते, इनके लिए शरीयत की तरफ से ये सहूलत एक रहमत है, मगर बहुत कम लोग जानते हैं इस सहूलत के बारे में। चलो कोई बात नहीं, बैठकर नमाज पढ़ लो के जिम्मे में नहीं आती, बल्कि इसके पीछे एक खास रब्बानी राज पोशीदा है। अगर आप इन लोगों में शामिल हैं जो किसी वजह से क़याम नहीं कर सकते, या अगर आपके अजीजों में कोई ऐसा है, तो ये वीडियो आपके दिल को सुकून देगी। और अगर आप सेहतमंद हैं और क़याम के काबिल हैं, तब भी आपको ये जानकर हैरत होगी कि बैठकर नमाज पढ़ने वालों के लिए अल्लाह
تعالیٰ کی رحمت اسی طرح خصوصی انداز میں ظاہر ہے۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو صرف معلومات کا خزانہ نہیں بلکہ دلوں کو جھنجھوڑنے، آنکھوں کو نم کرنے اور محبت الہی جگانے والا ایک تحفہ ہے۔ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے روحانی پہلو کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم اس عمل کی عظمت کو پہچان سکیں، اس سے محبت کریں اور اسے اپنائیں اگر ضرورت ہو یا نہ ہو۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر انسان کی حالت ضرورت اور مجبوری کو مد نظر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادات میں نہ صرف روحانیت بلکہ سہولت کا پہلو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو مختلف حالات میں ادا کرنے کی اجازت دی ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، حتیٰ کہ اشارے سے بھی۔ مگر جب بات بیٹھ کر نماز پڑھنے کی آتی ہے تو اکثر لوگ اسے صرف معذور یا ضعیف افراد کی ضرورت سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری ایام میں اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا محض رعایت نہیں بلکہ ایک سنت کا عمل بھی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے اختیار کیا تو اس میں یقیناً کوئی خاص روحانی راز اور حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ بعض علماء کے نزدیک بیٹھ کر نماز پڑھنے سے اس بندے کی عاجزی، انکساری اور خشوع میں مزید اضافہ کرتا ہے، کیونکہ وہ خود کو اللہ کے سامنے کمزور اور محتاج پاتا ہے۔ یہی وہ حالت ہے جس میں بندے کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے، آنکھیں جلدی بھیگتی ہیں اور زبان زیادہ اخلاص سے دعا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ اپنی حالت صحت کے باوجود بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے تاکہ خشوع اور خضوع کا وہ درجہ حاصل ہو جس کی طلب حقیقی عبادت گزار کو ہوتی ہے۔ یہ روایت اہل ایمان کے لیے نہایت ہی خوشخبری کی ہے کہ جو شخص کسی مجبوری، بیماری، کمزوری یا خشوع کی نیت سے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو 3 عظیم انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ صرف دعویٰ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا وہ فرمان ہے جس پر ہر مسلمان کو مکمل یقین ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ نمبر 1 غربت کو دور کر دیتا ہے، نمبر 2 بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، نمبر 3 اس کے گھر میں سکون اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ الفاظ وہ کہ سادہ ہیں مگر ان میں جو روحانی خزانہ چھپا ہے وہ بے حد قیمتی ہے۔ ان 3 انعامات پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے سب سے بڑے مسائل کا حل ہے۔ غربت نہ صرف مالی کمی کو کہتے ہیں بلکہ زندگی کی ہر تنگی، ہر محرومی اور ہر بیکار پن در حقیقت غربت ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ جو شخص بیٹھ کر خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا فرماتا ہے۔ یہ برکت صرف مال کی زیادتی ہی نہیں بلکہ اس کی حفاظت، کفایت اور پاکیزگی میں بھی ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں رزق اگر کم بھی ہو تب بھی برکت سے کافی ہوتا ہے اور کبھی بھی سوال یا ذلت کی نوبت نہیں آتی۔ بعض لوگ جسمانی کمزوری یا دائمی بیماری کی حالت میں قیام نہیں کر سکتے، ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید ان کی عبادت ناقص ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو کم پسند ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا ایسے بندوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے اور اس کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے جسمانی اور روحانی امراض کو دور فرما دیتا ہے۔ جس گھر میں ایسا بندہ ہو اس گھر پر شفا کی تجلیات اترتی ہیں اور وہاں اہل خانہ کو بھی اس عبادت کا ثواب پہنچتا ہے۔ آج کا انسان جب سب کچھ کرنے کے باوجود بھی، بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی بے سکون ہے، دنیاوی آسائشیں، دولت، شہرت، ہر چیز کے باوجود بھی دل خالی ہے، لیکن جہاں بیٹھ کر نماز ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر رحمت اور محبت کے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ ایسے گھروں میں روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے اور جہاں پر ان لوگوں کو سکون ملتا ہے دلوں کو سکون بھی حاصل ہوتا ہے، بچے صالح بنتے ہیں اور زبانوں پر نرمی اور ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ ان 3 نعمتوں کو محض الفاظ نہ سمجھا جائے، یہ در حقیقت ایک گھر کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ یہ وہ گھر
جہاں وہ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں یا پڑھتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی ہے وہ جنت کے سایہ میں آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سخن بھی برائیوں سے بچاؤ، نظام میں نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ دماغ اور دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کے معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں بے شمار حکمت نمازی کو عطا فرما رکھی ہیں۔ نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، اور یہ قبولیت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے رکوع، سجدہ جسم کو متحرک رکھتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی اور غموں سے نجات دلاتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے، اس کے دل میں سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ ہر وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات پر نماز پڑھنے سے انسان میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ نماز اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ کر لاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے، اور شیطان کے شر سے اسے اپنی حفاظت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیتا ہے۔ یہ اللہ کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے، کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز گناہوں کو ایسے دھو ڈالتی ہے جیسے کہ پانی میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔ یہ مال و دولت کی برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، جو چوری، جھوٹ اور ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف ہر فیصلے میں روشن ہو جاتا ہے۔ یہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تعلیمات کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو نماز کے پابند ہے۔ نماز ایمان کی پہچان ہے، کیونکہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن کہلاتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے، کیونکہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا کبھی بھی وقت ضائع نہیں کرتا، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جو اس میں کامیاب اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہوگا۔ یہ شیطان کا توڑ ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بندے اور رب العزت کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال
اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے دروازے پر نہر ہو تو اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال وقت کی نماز کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت نماز پڑھنے کے بعد زیادہ دعا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہمارے اور ان کفار کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کا احترام کرتا ہے اور اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے، وہ جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال بھی آتے ہیں، اگر وہ نمازی تھا تو نماز اس کی حفاظت فرماتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑ لو کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے لیکن اس کی اجازت مخصوص حالات میں ہے، اگر کوئی شخص بیماری، بڑھاپے، کمزوری یا کسی ایسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی بالکل بھی طاقت نہ ہو تو مکمل بیٹھ کر نماز پڑھنی جائز ہے۔ اگر کچھ دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہو تو جہاں تک ممکن ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے اور باقی حصے میں بیٹھ جانا چاہیے۔ نفلی نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، چاہے صحت مند ہو، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے میں ثواب زیادہ عطا ہوگا۔ اگر کھڑے ہونے میں شدید تکلیف ہو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، اگر ممکن ہو تو زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھے اور رکوع اور سجدے عام طریقے سے کرے، پھر سجدہ کرنے میں دشواری ہو رہی ہو تو وہ اشارہ کرے، سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر کرے، اور زمین پر بیٹھنا مشکل ہو تو کرسی پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے مگر سجدہ کرنے کے لیے سر کو نیچے جھکایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بس اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی طور پر جائز ہے مگر صرف اس وقت جب واقعی معقول عذر ہو، یعنی بغیر کسی وجہ کے فرض نماز کو بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں، لیکن نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں صحت مند بھی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔